अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं आपके साथ खदीजा राठौर। नाज़रीन, कराची जो कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहां हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद रहते हैं। आपने हमें हमेशा सियासत पे बात करते हुए देखा है, लेकिन आज हम बात करेंगे कराची में क्राइम के हवाले से। सिंध पुलिस की अगर बात की जाए तो वो अवाम और नास के साथ हमेशा खड़े होते नज़र आते हैं, चाहे वो नाखुशगवार वाक़या हो या तो फिर कोई इज्तिमा हो। लेकिन अगर स्ट्रीट क्राइम की बात की जाए तो उसकी रोकथाम के लिए सिंध पुलिस फौरी तौर पे मजीद क्या इक़दामात ले रही है, इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मौजूद मेहमान DIG साउथ असद रज़ा साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया असद साहब आपके वक्त का। वालेकुम सलाम। सर, साउथ जोन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पोश इलाके भी हैं, पसमानदा इलाके भी हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इन इलाकों में किस किस्म का क्राइम जो है वो नुमाया ज़्यादा नज़र आता है और इसे डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे अगर दोनों इलाकों की बात करें, पोश इलाकों की और पसमानदा इलाकों की? जी हाँ, आपने सही निशानदेही की है। जो साउथ जोन है उसके अंदर दोनों किस्म के जो हैं वो लोकेलिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। कुछ ऐसे पॉश एरियाज़ हैं और जिसमें अगर आप बात करें तो जैसे DHA है, क्लिफ्टन का एरिया बनता है। इसी तरह से अगर हम जैक्सन की बात करें तो वहाँ पर भी ऐसे कुछ लोकेलिटीज़ हैं। और अगर दूसरी तरफ बात करें कि जो नॉट वेरी समझ लें कि वेल ऑफ हैं जी, या इनको हम कह सकते हैं कि इतने ऑर्गेनाइज लोकेलिटीज़ नहीं हैं, तो उसमें जैसे कि सुल्तानाबाद है, नीलम कॉलोनी है, शाह रसूल कॉलोनी, कयूमाबाद है, ये थोड़े से ऐसे वो एरियाज़ हैं जो कि प्रॉपर सेटल नहीं हैं और वहाँ पर जो है फिर उनके मसाइल और जो पॉश एरियाज़ हैं उनके मसाइल जो हैं वो बड़े डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं उनके। और ये तमाम चीज़ें जो हैं बेसिकली अगर आप क्रिमिनोलॉजी में डिस्कस करते हैं तो उसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ क्राइम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है और उसके मुताबिक ये चीज़ें फिर जो हैं वो आगे चलती हैं। जो पॉश एरियाज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा जो क्राइम है, जैसे वो बर्गलरी हो या हाउस रॉबरी हो, स्ट्रीट रॉबरी हो, वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और अगर बात की जाए दूसरे एरियाज़ की जो कि इतने पॉश नहीं हैं, तो उसमें फिर यही होता है कि उसमें एक तो वायलेंस ज़्यादा होता है, के केसेस भी कुछ सामने आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस वहाँ पर ज़्यादा हमें मिलते हैं। इसी तरह से ड्रग अब्यूज़ जो है, जो अगरचे मैं आपको फिर प्रोग्राम के फाइनल स्टेज में बताऊँगा कि जो ड्रग जो अब्यूज़ है वो कैसे नॉट सो वेरी पॉश एरियाज़, नॉट टू वेरी सेटल्ड एरियाज से आहिस्ता आहिस्ता जो पॉश एरियाज़ हैं उनकी तरफ भी ग्रेजुअली वो मार्च करता रहा है। तो ये दोनों जो इलाके हैं, जो दोनों टाइप्स ऑफ एरियाज़ हैं, ये साइड बाय साइड एग्जिस्ट करते हैं और एक दूसरे को भी इम्पेक्ट करते रहते हैं। जैसा कि कई ऐसे अफराद जो कि DHA में रहाइश पजीर हैं, उनके कई मुलाजमीन जो हैं वो करीबी जो ऐसी कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर रहते हैं, जैसे नीलम कॉलोनी में रहते हैं रहाइश पजीर हों या फिर कयूमाबाद में, तो वो वहाँ पर आके क्राइम भी कर देते हैं। कई दफ़ा वो क्राइम करने वालों की इस तरह से मदद भी कर देते हैं, किसी तरह से उनको पॉइंट आउट कर देते हैं, कई दफ़ा उनको ऐसी चीज़ें बता देते हैं कि जिसकी वजह से क्राइम हो जाता है। सही। अच्छा असद साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जब हम स्ट्रीट क्राइम की बात करते हैं तो एक हद तक हमने देखा था कि कराची में स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो गया, लेकिन फिर इसको काबू कर लिया गया कुछ हद तक। फिर ये भी बात एक सामने आती है कि गैर मकामी अफराद जो हैं वो कराची में आके क्राइम करते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, क्राइम जो है वो चूँकि कराची जो है वो इकनॉमिक हब है पाकिस्तान का, और इसी तरह से कराची में अंदरून सिंध, उसके अलावा बलूचिस्तान, कोयटा और दीगर जो कबायली इलाका जाते हैं KP के करीब, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो मैं समझता हूँ कि डेली बेसिस के ऊपर जो है वो कम्यूट करते हैं। ठीक है। और कराची जो है वो हमेशा ऐसे तमाम जो अपॉर्चुनिस्ट हैं जो कि यहाँ पर आके नौकरी करना चाहते हैं, रोज़गार की तलाश में आते हैं, उनको वो हमेशा वेलकम करता है। मगर इस वेलकम की वजह से ये भी फिर उस पर प्रॉब्लम्स आती हैं कि कई ऐसे अफराद जो कि जराइम पेशा हैं या पहले उनकी कोई हिस्ट्री है, वो ऐसे जो तमाम इलाके में आपको बता चुका हूँ, कैचमेंट एरियाज़, वहाँ पर क्राइम कर चुके हैं, पर जब यहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर भी वो इस काम को शुरू कर देते हैं। तो एक तो वो क्राइम है और दूसरा वो लोग हैं जो कि हमेशा यहाँ पर
آباد رہے ہیں یا ان کے پیرنٹس یہاں پر آ کے آباد ہو گئے ہیں اور نیو جنریشن ہے تو وہ بھی اس کرائم کو کر رہی ہے. چونکہ کرائم کے جو بیسک پریکرسرز ہیں وہ تو ہم سمجھتا ہوں یونیورسلی ایک جیسے ہی ہیں کہ اس میں زیادہ تر جو ٹینڈنسی ہے کہ جو افراد جو کہ ان امپلائڈ ہوں گے یا وہ بہت زیادہ سوشلی یا پھر فائنینشلی ڈس ایڈوانٹیجڈ ہوں گے وہ لوگ اس کرائم کرنے کے لیے زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ جو تقریباً سمجھ لیں جیسے ساؤتھ زون کی بات کریں تو وہاں پر تقریباً 60% کرائم جو ہے وہ ایسے افراد کرتے ہیں جو یہاں کے ریزیڈنٹس نہیں ہیں, جو یہاں پر کمیوٹ کر کے, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہاں پر آتے جاتے رہتے ہیں. افغانی بھی اس میں شامل ہوتے ہیں؟ جی بالکل, ان میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایسے افغان جو کہ ڈاکومنٹڈ ہیں یا نہیں ڈاکومنٹڈ ان نیشنلز کی ہے جو کہ یہاں پر رہائش پذیر ہیں. ایسے علاقے ہیں جیسے سلطان آباد ہے, اتحاد ٹاؤن ہے, قیوم آباد ہے, اسی طرح اولڈ سٹی جو ہے اس کے اندر لیاری کے آس پاس ایسے کئی علاقے ہیں. ایک ایسی شینٹی ٹاؤنز ہیں جہاں پر یہ لوگ رہائش پذیر ہیں, نہ ہی ڈاکومنٹ ہوتے ہیں, اور پھر اسی وجہ سے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ پولیس کے بھی ریڈار پہ نہیں جاتے اور پھر کرائم کر کے آسانی سے یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں, پھر کچھ دیر بعد دوبارہ نمودار ہو جاتے ہیں. تو جس کو انگلش میں جیسے ایک محاورہ ہے کہ دا ڈیول از ان دا ڈیٹیلز, تو ڈیٹیلز جو ہے یا ان کی ڈاکومنٹیشن ہے وہ بہت ضروری ہے. اور جب تک یہ ڈاکومنٹیشن اس کی نہیں ہوگی, جو کہ ہم بتدریج کرتے جا رہے ہیں, جیسے کہ سندھ گورنمنٹ نے ڈیفرنٹ ایسے پروجیکٹس جو ہیں سندھ پولیس میں کروائے ہیں, فنڈ کروائے ہیں, جیسے کہ ہوٹل آئی ہے, اسی طرح سے جو ایلین رجسٹریشن ہے, جو لوگ سراؤں میں آ کے یا پھر ایسے گیسٹ ہاؤسز میں رہتے ہیں یا پھر کئی تو مکانات کرائے پہ لیتے ہیں, تو ان کو ہم ڈاکومنٹیشن ان کی کرتے جا رہے ہیں. اور جو لوگ ایسے کرائے کے مکانوں پر آتے ہیں, مشکوک ہوتے ہیں اور اپنے کریڈینشل صحیح طرح سے پیش نہیں کرتے, ان کے خلاف جو ہے پھر ہم قانونی کارروائی بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اسد صاحب, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے, تو ایک ریشیو کے مطابق ہر 4 میں سے ایک شخص جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم سے متاثر ہوا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ جگہ جگہ پولیس کی نفری تعینات کی جاتی ہے, پیٹرولنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے پولیس کے جانب سے, جو کہ ایک خوشائند بات ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ مزید کیا اقدامات ہمیں اور لینے ہوں گے تاکہ جو ریشیو ہے, اگر ختم نہیں بھی ہو سکتا لیکن یہ کم ہو جائے؟ جی بالکل, جو پریکٹیکل اپروچ ہے وہ یہی ہے کہ کرائم کبھی بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا کسی بھی سوسائٹی کے اندر. ایک ہیلدی سوسائٹی کا یہی ہے کہ وہاں پر جو ڈیوینس ہے وہ بھی ساتھ ساتھ موجود رہتی ہے, اس کے ڈیفرنٹ ایونیوز ہیں. کرائم بھی ایک ایسا ہی ایونیو ہے, اور جو کرائم کو کم کرنا ہے وہ اس کے لیے پھر پروفیشنل جو ہے وہ پولیسنگ کی ضرورت ہے, اور ایسی پالیسیز بنائی جائیں جس کے تحت جو ہے کرائم کو ہم میٹیگیٹ کر سکیں اور اس کے جو اثرات ہیں سوسائٹی کے اوپر ان کو بھی ہم کم کر سکیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہی پالیسی ہے کہ جتنے جہاں جہاں پر ایسے علاقے ہیں, ہاٹ سپاٹس ہیں, ان کو لا انفورسمنٹ کے ذریعے ان کو کور کیا جا سکے. وہاں پر کوئی اسٹیشنری ہینگ اراؤنڈ سیکورٹی پرووائڈ کی جائے تاکہ وہاں پر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کرائم کرنا آسان ہے, لوگوں کو ٹارگٹ کرنا آسان ہے, اس ٹینڈنسی کو منیمائز کیا جائے. جتنی پولیس, جو ایک سمپل سا ایک فارمولا ہے کہ جتنی پولیس جو ہے وہ کسی بھی علاقے میں زیادہ ہوگی, دکھائی دے گی یا پھر پیٹرول کرے گی, وہاں پر جرائم پیشہ افراد جو ہیں جانے سے گھبرائیں گے. یہ ایک بڑی پرانی سی پالیسی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایس ایچ او کی رسائی عام عوام تک ہونا کتنا ممکن ہے؟ اگر کوئی بھی ایکس وائی زیڈ, میں خود بھی ایس ایچ او کے پاس جاتی ہوں تو وہ میری بات سنے گا, لیکن ایک عوام کی رسائی ڈی آئی جی تک ہونا کتنا ممکن ہو سکتا ہے یا آسان ہو سکتا ہے؟ بعض اوقات بہت سارے ایس ایچ اوز کراچی میں ایسے بھی ہیں جو فوری ایف آئی آر درج نہیں کرتے یا کمپلین جو ہے وہ نہیں لکھتے, تو پھر آپ اپنے ایس ایچ او کے ساتھ جو ہے وہ کیسے اقدامات کرتے ہیں, کچھ کڑے اقدامات کرتے ہیں؟ جی دیکھیں, ہم نے جو موجودہ آئی جی سندھ ہیں اور جو ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں, ان کی بڑی ایک اسٹرکٹ پالیسی ہے فری رجسٹریشن آف کرائمز, اور اس میں جو بھی کرائم اگینسٹ پرسن ہے یا کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے اس پہ کسی قسم کی لینینسی نہیں ہے. اگر کسی فرد کی موٹر بائک چوری ہو جاتی ہے, چھن جاتی ہے, اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے, موبائل سنیچ ہو جاتا ہے, تو اس میں فوراً جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جس کا پرچہ درج کیا جائے, اور اگر وہ اس کی روگردانی کرتے ہیں اس چیز کی تو اس کے خلاف ہم ایکشن بھی لیتے ہیں.
ٹھیک ہے. جہاں تک دوسرے قسم کے سوالات کا تعلق ہے، جیسے کہ وہ افراد جن کے کوئی آپس میں دو افراد کے درمیان ایک کوئی ایسا کوئی بزنس ٹرانزیکشن کا مسئلہ ہے، کئی ایسے ایشوز ہیں، رشتہ داری کے اوپر ایشو ہے، جی تو وہ ایسے ایشوز ہیں جو کہ کئی دفعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سول میٹرز ہیں، مگر سول میٹرز جو ہیں اس میں بھی پھر پولیس کو کسی طرح سے انوالو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے معاملات کے اندر جو ہے وہ پولیس کو بڑا کوششلی اپنے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ اگر ایسے فری رجسٹریشن کریں گے، کوئی کسی کے اوپر بھی کوئی ایسا الزام لگا دے جی کہ مجھ سے اس نے اتنے پیسے ادھار لیے ہیں اور جب میں نے اس کو واپس مانگے تو اس نے مجھ سے جو ہے وہ بدتمیزی کی ہے، مجھ سے مار پیٹ کی ہے. فیمیل پولیس کا بھی ایک اہم کردار ہوتا ہے ڈی آئی جی صاحب کمیونیکیشن میں. جی بالکل. جو آپ نے فری رجسٹریشن کی بات کی تو اس میں ڈیفینیٹلی پھر ایک پبلک شائنس بھی اس کے اندر ایک عنصر ہے، اور جو سو کالڈ تھانہ کلچر ہے وہ بھی ایک ہمارا بالکل ایک حقیقت ہے. جی. اور اس کو ختم کرنے کے لیے جو پبلک شائنس ہے کہ وہ پولیس اسٹیشنز میں جانا نہیں چاہتے، اور اسپیشلی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جس میں خواتین شامل ہیں، کہ خواتین بڑا اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتی ہیں تھانے میں جا کے، چونکہ سارا میل ڈومینیٹڈ ایریا ہوتا ہے. تو اس چیز کو ہم نے امپروو کرنے کے لیے اور جینڈر پیرٹی لے کے آنے کے لیے ہم نے اس پہ ہر سٹیج کے اوپر جو ہے نا وہ ایسی انٹرونشن کی ہے کہ وہاں پر خواتین کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہم جوائن کرا سکیں پولیس کے اندر. تو جیسے کہ ہمارا سینٹرل پولیس آفس ہے، اس کے لیول کے اوپر جو ہے ایک خاتون بڑی وہ ایکٹیو ہیں، جیسے اے اے جی ان کو کیا گیا ہے، اے اے جی جینڈر جو ہے. تو وہ صرف اور صرف جو ہے وہ جینڈر ایشوز جو ہیں اسپیسیفک ان کو ایڈریس کرنے کے لیے موجود ہیں. اس کے علاوہ ایڈیشن آئی جی کراچی، ڈی اے جی آفس، یہاں پر ہر جگہ پر جو ہے آپ کو جیسے علم ہوگا کہ ہر زون جو ہے کراچی کا، اس میں زون کی سطح کے اوپر ایک وومن پولیس اسٹیشن جو ہے قائم کیا گیا ہے، کہ اگر کوئی بھی خاتون جو ہے اس کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی ہوتی ہے تو وہ اگر کسی عام علاقے میں نہیں جانا چاہتی ہے زون کے تھانے میں، تو اس کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ وہاں پر چل جاتی ہے. اسی طرح سے جو ڈفرینٹ ایس ایس پیز کے آفسز ہیں وہاں پر وومن اینڈ چائلڈ جو ہے وہ آفیسرز جو ہیں وہ تعینات کی گئی ہیں، جو کہ یہ ڈس ایڈوانٹیج جو ہمارے سیکشنز آف سوسائٹی ہیں جس میں خواتین اور بچے شامل ہیں، ان کے رائٹس کو سیکیور کرنے کے لیے، ان کو حق دلانے کے لیے وہاں پر موجود رہتی ہیں. اس میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس کی کمی ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ مزید اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر کر سکیں. اس میں پھر ایون آن لائن جو ہے رپورٹنگ، اس کا بھی کانسیپٹ ہے کہ آئی جی سندھ جو ہیں ان کا ایک پورا ایک پورٹل بنا ہوا ہے جو کہ کوئی بھی کمپلینٹ کسی بھی لیول کے اوپر کسی بھی آفیسر کے اگینسٹ وہ کی جا سکتی ہے، اس کو ڈاکومنٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے کریکٹیو جو ہے میکنزم اس کو سٹارٹ کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کی آڈیٹنگ بھی کی جاتی ہے کہ جی فلاں آفیسر کے پاس اتنی کمپلینٹس آئیں، اتنی وہ خواتین کے مسائل تھے، اتنے وہ ایشوز تھے جو کہ ادروائز تھے، اور ان کو کیسے کیسے جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اویئرنیس اور اپروچ اس کی بہت زیادہ فقدان ہے، اور آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی میں یہ چاہوں گا کہ جو ایسی خواتین جو ایسے کسی مسائل کے ساتھ دوچار ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس میں بالکل نہ جھجکیں، اور جو میکنزم پرووائڈ کیے گئے ہیں، جیسے کہ میرا آفس ہے اس میں بھی 24/7 جو ہے ہمارا جو اس کا شکایتی ڈیسک ہے وہ اویلیبل ہے، اور وہاں پر وہ عوام اور اسپیشلی جو بچے اور خواتین ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں اقلیتیں بھی شامل ہیں، منارٹیز بھی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے تو ابھی یہ کیا ہے کہ ساؤتھ زون کے اندر ایک ایسا ہی ٹرانسجینڈر جو ہے ان کی سپورٹ ہے، اس کا بھی یونٹ بنایا ہے، ٹی ایس یو جو ہے وہ بھی کیا گیا ہے، جو کہ ضلع ساؤتھ میں جیسے بہت زیادہ شکایت ہے کہ جی وہاں پر ٹرانسجینڈرز کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، تو اس کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بھی بہتر طریقے سے. بالکل ٹھیک ہے جی. ناظرین، اسد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بھی بات کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا. اسٹے ود اس.